बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल पढ़ेंगे। नावल का नाम है सुबह खेज़ी और पढ़ने के फ़ायदे। इस नावल में मौजूद मुश्किल अल्फाज, तराकीब और मुहावरात के मायने हम लुग़त से तलाश करेंगे। इस तरह हम अल्फाज के लुग़वी मानी से आगाह हो सकेंगे, हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा हो सकेगा और हम नावल को समझ सकेंगे। महमूदा और हुस्न आरा एक मदरसे में पढ़ती हैं। महमूदा काफ़ी अरसे से इस मदरसे में पढ़ती है, जबकि हुस्न आरा ने कुछ ही अरसा पहले दाखिला लिया है। महमूदा और हुस्न आरा के दरमियान मुकालमा हो रहा है। महमूदा कहती है कि सब लड़कियों ने साझा मिलाया है। अब हम साझा मिलाने के मायने लुग़त में देखते हैं। लुग़त हमारे सामने है। मैंने मतलूबा लफ्ज़ को सुर्ख़ रंग से ख़त कशीद किया है ताकि आसानी से नज़र आ सके। साझा का मतलब होता है किसी काम में हिस्सादारी या शिराकत। साझा मिलाने के माने से हम आगाह हो चुके हैं, यानी मदरसे की तमाम लड़कियों ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए हैं। किस काम के लिए पैसे मिलाए हैं? अगला जुमला पढ़ते हैं। कल कड़ाही चढ़ेगी। अब हम कड़ाही चढ़ने के लुग़वी मायने देखेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई किताब पढ़ें या अखबार पढ़ें तो उसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने से ज़रूर आगाही हासिल करें। जब तक किसी लफ्ज़ के मायने से आगाही हासिल ना हो, आगे ना बढ़ें। अल्फाज के मानी से आगाही के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। जब तक अल्फाज के मायने मालूम ना हो, हम बात को नहीं समझ सकते। लुग़त हमारे सामने है। मतलूबा लफ्ज़ को सुर्ख़ रंग से ख़त कशीद किया गया है। कड़ाही चढ़ना के मायने हैं कड़ाही का किसी चीज़ के तलने के लिए चूल्हे पर रखा जाना। यानी मदरसे की लड़कियों ने पैसे मिलाए हैं और वो कोई ऐसी चीज़ पकाएंगी जिसको कड़ाही में फ्राई किया जाएगा, कड़ाही में तला जाएगा। देखें, लिखा है कि कल कड़ाही चढ़ेगी, यानी कि जो भी चीज़ इन लोगों ने पकानी है वो कल पकेगी। आगे लिखा है कि सामान आया रखा है, तली तो अभी जाती। उस्तानी जी ने कहा, दिन के वक्त गर्मी बहुत है। सवेरे तड़के धूप निकलते, तल तलाकर फरागत पाओ। सवेरे तड़के का मतलब है सुबह सवेरे, और फरागत का मतलब होता है फारिग हो जाना। यानी उस्तानी जी ने ये कहा कि दिन के वक्त गर्मी बहुत होती है, इस वजह से हम कल सुबह सवेरे ये काम शुरू करेंगे ताकि जल्दी फारिग हो जाएं और धूप निकलने से पहले हमारा काम मुकम्मल हो चुका हो। यहाँ हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। जुमला मुकम्मल होने के बाद एक छोटी सी लकीर लगाई गई है। इस छोटी सी लकीर को ख़त्मा कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जुमला ख़त्म हो गया। आप इससे ऊपर सतर में देखें, दूसरी सतर पर गौर करें। यहाँ लिखा है कि तली तो अभी जाती। यहाँ जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, इस वजह से सख्ता लगाया गया है। इसके बाद लिखा है उस्तानी जी ने कहा। यहाँ भी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, इस वजह से सख्ता लगाया गया है। उसके बाद है दिन के वक्त गर्मी बहुत होती है। यहाँ भी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, अभी जुमला जारी है, इस वजह से सख्ता लगाया गया है। इसके बाद लिखा है कि सवेरे तड़के धूप निकलते तल तलाकर फरागत पाओ। यहाँ हमारा जुमला मुकम्मल हो गया और जुमला मुकम्मल होने के बाद ख़त्मा लगाया गया है। ख़त्मा और सख्ता अलामात वक़्फ़ हैं। ख़त्मा और सख्ता और मज़ीद अलामात वक़्फ़ की ज़रूरत और अहमियत और इससे मुतालिक आगाही के लिए आप मेरी मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। चलें अब अगले जुमले को देखते हैं। सो कल आप भी सैर देखिएगा। ये जुमला काबिल गौर है। हमने ये तो सुना है कि सैर की जाती है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि सैर
دیکھی جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جملہ غلط ہو، لیکن یہ جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے ناول نگار ہیں، ان سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کسی بھی جملے کو درست یا غلط قرار دینے سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ اب ہم لغت میں دیکھیں گے کہ سیر دیکھنا کا کوئی وجود ہے یا نہیں۔ اس وقت لغت ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم صفحے کے نیچے سے دیکھنا شروع کریں تو تیسرا لفظ ہے سیر دیکھنا، یعنی لفظ سیر دیکھنا وجود رکھتا ہے۔ سیر دیکھنا کا مطلب ہے تماشا دیکھنا، بہار دیکھنا، لطف حاصل کرنا یا مزہ چکھنا۔ کسی بھی لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان معنی کا انتخاب کرتے ہیں جو جملے کی مناسبت سے درست ہوں۔ یہاں ہمارے جملے کی مناسبت سے تماشا دیکھنا معنی زیادہ بہتر ہیں۔ مزہ چکھنا اور لطف حاصل کرنا بھی درست ہیں۔ آپ اس لفظ سے اوپر دیکھیں، لفظ سیر کے کئی معنی لکھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیر گھومنے پھرنے کو کہا جاتا ہے، جبکہ سیر کے کئی معنی ہیں، جیسے ہوا خوری، تفریح، چہل قدمی، گھومنا پھرنا۔ ان معنی سے تو ہم واقف تھے، لیکن سیر کا مطلب تماشا بھی ہوتا ہے، یہ بات ہمیں ابھی پتہ چلی ہے۔ یہ فائدہ ہے لغت دیکھنے کا۔ جب ہم لغت دیکھتے ہیں تو اپنے مطلوبہ لفظ کے علاوہ ہمیں اور الفاظ بھی نظر آ جاتے ہیں، جس سے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ سو کل آپ بھی سیر دیکھیے گا۔ سیر دیکھنا کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں۔ سیر دیکھنے کا مطلب ہے تماشا دیکھنا، یعنی محمودہ نے حسن آرا سے کہا کہ کل آپ بھی تلنے تلانے کا تماشا دیکھیے گا۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کیا چیز تلی جائے گی، یعنی کون سی چیز فرائی کی جائے گی۔ محمودہ کی باتیں سن کر حسن آرا نے کہا، سموسے تلنے بھی آتے ہیں؟ چلیں یہ پتہ چل گیا کہ سموسے تلنے تلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس جملے پہ غور کریں۔ جملے کے آخر میں ایک علامت لگائی گئی ہے۔ اس علامت کا نام علامت استفہام ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ چونکہ حسن آرا نے محمودہ سے سوال پوچھا ہے، اس لیے اس جملے کے آخر میں علامت استفہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں محمودہ نے کیا جواب دیا۔ محمودہ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ ایسے سموسے تل کر کھلاؤں، نرم اور خستہ، پتلے پرت کے، آپ بھی پسند کریں۔ اس کے بعد محمودہ نے اپنے سموسوں کی صفات بیان کی۔ ان میں ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ بہت نرم ہوتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ بہت خستہ ہوتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ پتلے پرت کے ہوتے ہیں۔ اب ہم خستہ اور پرت کے معنی دیکھیں گے۔ نرم کے معنی تو ہم جانتے ہیں، لیکن خستہ اور پرت کے معنی لغت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ لغت کے صفحے پر سب سے آخری لفظ ہی ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ ہمیں خستہ لفظ کے معنی معلوم کرنے ہیں۔ دیکھیں خستہ کے کیا معنی تحریر ہیں۔ خستہ کے معنی ہیں زخمی، گھائل، خراب، بدحال، مفلس، نادار، تنگ دست۔ یہ تمام معنی ہمارے جملے سے مناسبت نہیں رکھتے۔ ہم مزید معنی دیکھیں گے کہ ہمیں ایسے معنی مل جائیں جو سموسوں کے لیے بہتر ہوں، ایسے معنی جو سموسے سے مناسبت رکھتے ہوں۔ دیکھیں اگلا لفظ ہے بھربھرا۔ بھربھرا کا مطلب ہے آسانی سے ریزہ ریزہ ہونے والا، یعنی محمودہ ایسے سموسے بناتی ہے جو بہت آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، بہت آسانی سے چبائے جا سکتے ہیں۔ یعنی محمودہ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے سموسے بہت کرسپی ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مطلوبہ لفظ کے معنی معلوم ہو چکے ہیں۔ ہمیں لغت میں صرف اپنے مطلوبہ لفظ اور مطلوبہ معنی پر غور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لغت کے صفحے پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ ایسے الفاظ نظر آ جائیں جس سے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو۔
لفظ خستہ کو پڑھ کر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے پڑھا کہ فلاں سڑک بہت خستہ حال ہے۔ اس جملے میں خستہ کے معنی کیا ہوں گے؟ دیکھیں آپ خستہ کے معنی زخمی بھی ہیں، گھائل بھی ہے، خراب بھی ہے، بدحال بھی ہے۔ یعنی اگر کسی سڑک کے بارے میں کہا جائے کہ یہ خستہ حال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سڑک بہت خراب حالت میں ہے اور بہت بدحالی کا شکار ہے۔ مزید معنی دیکھیں، مفلس، نادار، تنگ دست۔ یعنی اگر کسی انسان کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں خستہ حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ غریب ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ لفظ خستہ کسی انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کسی جگہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کھانے کی چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لفظ خستہ سے اوپر خستگی تحریر ہے۔ خستگی کے بھی یہی معنی ہیں۔ لفظ خستگی کو ہم جملے میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ فلاں سڑک خستگی کا شکار ہے، یا فلاں انسان خستگی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ خستہ کے معنی ہم نے معلوم کر لیے، اب ہم پرت کے معنی معلوم کرنے کے لیے دوبارہ لغت دیکھیں گے۔ لغت ہمارے سامنے موجود ہے، سب سے آخری لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ پرت کے کئی معنی موجود ہیں یہاں، ورق، تختہ، طبق، چھلکا۔ یہ سب سموسے کے لیے مناسب معنی نہیں ہیں۔ جو لفظ خط کشید کیا گیا ہے تہ، یہ سموسے کے لیے مناسب ہے۔ ہم نے خستہ اور پرت کے معنی معلوم کر لیے، آگے پڑھتے ہیں۔ مگر یہ تو بتائیے کہ میٹھے، سلونے، سادے یا قیمہ بھرے۔ اب ہم سلونے کے معنی لغت میں دیکھیں گے۔ لغت ہمارے سامنے ہے، ہمارا مطلوبہ لفظ لغت کے صفحے پر سب سے آخری لفظ ہے۔ سلونا نمکین کو کہا جاتا ہے۔ یہاں غور کیجئے، چونکہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے اس لیے جملے کے آخر میں علامت استفہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ حسن آرا نے جواب دیا کہ میٹھے، یعنی مجھے میٹھے پسند ہیں۔ اس کے بعد محمودہ نے کہا، میٹھے سموسے شہر بانو ایسے بناتی ہیں کہ سبحان اللہ۔ آپ غور سے دیکھیں، سبحان اللہ کے بعد بھی علامت وقف کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس علامت وقف کو علامت تعجب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسن آرا نے کہا، مگر سویرے تڑکے تو میں نہیں آ سکتی، میں تو کوئی پہر دن چڑھے سو کر اٹھتی ہوں۔ پہر دن چڑھے کا مطلب ہے جب دن اچھی طرح نکل آئے، یعنی میں جلدی نہیں آ سکتی کیونکہ میں دیر سے جاگتی ہوں۔ پہر دن چڑھے کا نام سن کر محمودہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کے بعد محمودہ نے پوچھا کہ کیا ہر روز پہر دن چڑھے اٹھا کرتی ہیں؟ حسن آرا نے جواب دیا، ہر روز۔ محمودہ نے مزید پوچھا، سوتی آپ کس وقت ہیں؟ حسن آرا نے جواب دیا، سرے شام، یعنی شام ہوتے ہی۔ محمودہ، بلا کی نیند آپ نے بڑھا رکھی ہے۔ اب ہم بلا کے معنی لغت میں دیکھیں گے، کیونکہ بلا کے جو معنی ہم جانتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہ معنی اس جملے کے لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے، لغت کے صفحے کا سب سے آخری لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ بلا کے کئی معنی درج ہیں، جیسے کہ سختی، زحمت، مصیبت، دکھ، آفت، قہر، غضب، چڑیل، ڈائن، آسیب۔ یہ سب معنی ہمارے جملے سے مناسبت نہیں رکھتے۔ ہم مزید معنی پڑھیں گے یہاں تک کہ ہمارے جملے سے مناسبت رکھنے والے معنی ہمیں مل جائیں۔ آگے دیکھیں، قیامت، غضب، ہیبت ناک، خوفناک، ڈراؤنا، یہ سب ہمارے جملے سے مناسبت نہیں رکھتے۔ بہت، نہایت، بے حد، یہ تینوں معنی ہمارے جملے سے مناسبت رکھتے ہیں۔ یعنی ناول میں موجود لفظ بلا کے معنی ہیں بہت زیادہ، نہایت یا بے حد۔ دیکھیں، بلا کی نیند آپ نے بڑھا رکھی ہے، یعنی آپ بہت زیادہ سوتی ہیں، آپ بے حد سوتی ہیں۔ یہ سن کر حسن آرا نے کہا، میں نے بڑھا رکھی ہے؟ نیند بھی کوئی اپنے اختیار کی بات ہے،
یہ دونوں جملے استفہامیہ ہیں، سوالیہ جملے ہیں، اس وجہ سے ان کے آخر میں علامت استفہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے حسن آرا مزید کیا کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں تو کچھ دن رہے سے بند ہونے لگتی ہیں، یعنی ابھی کچھ دن باقی ہوتا ہے، دن ختم نہیں ہوا ہوتا، رات کا آغاز نہیں ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ اماں جان کھانے کے واسطے مجھ کو بہلاتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں پر جملہ ختم ہوا اور علامت ختمہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب دیکھتی ہیں کہ سوئی ہی جاتی ہے تو ناچار کھانا کھلا دیتی ہیں۔ ناچار کا مطلب ہے مجبوراً۔ پہر دن چڑھے بھی میری آنکھ آپ سے نہیں کھلتی۔ آپ سے مراد ہے خود سے نہیں کھلتی۔ سوتی کو زبردستی اٹھا بٹھاتی ہیں، یعنی میری امی مجھے اٹھاتی ہیں۔ کچھ نیند جو جگا دیتی ہیں تو گھنٹوں نیند کا خمار رہتا ہے۔ خمار کا مطلب ہے نشہ، یعنی کہ نیند کی وجہ سے سر بھاری رہتا ہے۔ اسی واسطے دوپہر کو پھر کوئی 2-4 گھڑی کے واسطے سو رہتی ہوں۔ 2-4 گھڑی کا مطلب ہے کچھ دیر۔ دوپہر کو سونے کا نام سن کر محمودہ پھر ہنسی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کو جی بھر کر سونے دیا جائے تو شاید آپ رات دن سویا ہی کریں۔ یہ سن کر حسن آرا نے کہا کہ کیا بتاؤں، نیند کمبخت ایسی ٹوٹ پڑی ہے کہ کسی طرح مجھ کو سونے سے سیری ہی نہیں ہوتی۔ ٹوٹ پڑنا کے معنی لغت میں دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے اور مطلوبہ لفظ خط کشید ہے، یعنی ہمارے مطلوبہ لفظ کے نیچے لال رنگ کی لکیر بنی ہوئی ہے۔ ٹوٹ پڑنا ایک محاورہ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ اچانک حملہ آور ہونا، جملے کی مناسبت سے یہ معنی بھی درست ہیں، یعنی نیند مجھ پر اچانک حملہ کر دیتی ہے اور مجھ پر غالب آ جاتی ہے۔ مزید معنی دیکھتے ہیں۔ دھاوا بولنا، کسی کام میں ہمتاً مصروف اور مشغول ہونا۔ دفعتاً آ جانا، یعنی کہ اچانک آ جانا، یہ معنی بھی ہمارے جملے کی مناسبت سے بالکل ٹھیک ہیں۔ دفعتاً آ جانا یا حملہ آور ہونا۔ اگلا لفظ ہے سیری ہونا۔ اب اس کے معنی لغت میں دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ سیری لفظ سیر سے نکلا ہے۔ دوسرا لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے، اس کے کئی معنی موجود ہیں، جیسے کہ پیٹ بھرا، آسودہ، بے پرواہ، مستغنی، ناکارہ، دل برداشتہ وغیرہ۔ ہمارے جملے کی مناسبت سے اس لفظ کے پہلے معنی زیادہ بہتر ہیں۔ یہاں سیری سے مراد ہے پیٹ بھرنا یا دل بھرنا، یعنی نیند سے میرا دل نہیں بھرتا۔ آگے لکھا ہے گھر بھر مجھ کو چھیڑا کرتا ہے اور چاہے کوئی بیماری ہو۔ ابا جان ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ تمام تر فساد سونے کا ہے۔ چونکہ یہاں جملہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے علامت سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، مگر کیا کروں، نیند پر قابو نہیں چلتا۔ یہاں جملہ مکمل ہو گیا، علامت ختمہ استعمال کیا گیا۔ ہر روز ارادہ کرتی ہوں کہ آج سب کے ساتھ سوؤں۔ دیکھیں جملہ نامکمل ہے، اس لیے علامت سکتہ استعمال ہے۔ مگر جب وقت آتا ہے تو نیند کے غلبے سے ایسا جی خراب ہونے لگتا ہے کہ کچھ بن نہیں پڑتی۔ جی خراب ہونا یہ ایک محاورہ ہے، اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ محاورہ خط کشید ہے۔ جی خراب ہونا یا جی برا ہونا، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ اس کا مطلب ہے طبیعت بگڑنا، یعنی طبیعت خراب ہونا۔ جملے کے لحاظ سے یہی معنی درست ہیں، اسی لیے ہم اسی معنی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کچھ بن نہیں پڑتی۔ اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ خط کشید ہے۔ بن پڑنا یا بن آنا، یہ ہم معنی ہیں اور یہ محاورہ ہے۔ اس کے کئی معنی یہاں موجود ہیں۔ قسمت کھل جانا، موقع ملنا، ممکن ہونا۔ ہمارے جملے کی مناسبت سے یہاں بہتر معنی ہیں ممکن ہونا، یعنی نیند کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور کوئی اور کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔